सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग नाजरीन। प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुइज़ुर रहमान और मैं हूं अरीबा फातिमा और आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ पर, पाकिस्तान का सबसे मुनफरिद और दिलचस्प शो, जहां आप जान सकेंगे दुनिया भर से अहम खबरें और उन पर हम लेंगे माहिरीन की राय, तज्जिए और तबसरे। यही नहीं, इसके साथ हम आपके लिए दुनिया भर से वो तमाम मालूमात लाएंगे जो आप जानना चाहते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। अरीबा, अब क्योंकि वीक का आगाज हुआ है, नाजरीन वीकेंड से आए होंगे, तो आज क्यों ना खबरों पे जाने से पहले एक खुशखबरी शामिल करते हैं प्रोग्राम क्यों में। नहीं। नाज़रीन, आपको बताएं कि पैरा ओलंपिक्स पेरिस 2024 में पाकिस्तान के हैदर अली, जो कि हमारे स्टार भी हैं, इससे पहले के वो 3 ओलंपिक्स में मेडल्स जीत चुके हैं डिस्कस थ्रो में, उन्होंने एक दफ़ा फिर सब्ज हिलाली परचम का नाम रोशन किया और डिस्कस थ्रो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। इससे पहले वो बीजिंग में 2008 में सिल्वर मेडल हासिल कर सके, 2016 रियो में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और फिर बिलाखिर उन्होंने 2020 में गोल्ड मेडल हासिल किया और अब माशाल्लाह से उन्होंने एक दफ़ा फिर पूरी कौम का नाम रोशन करते हुए पेरिस ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो अब पूरी बोल्ड और टीम की तरफ से और फ्रंट पेज की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक, शाबाश हैदर अली। अब चलते हैं आज की अपनी बाकी खबरों की जानिब। बिल्कुल मोइज़। तमाम ग्लोबल खबर रसां इदारों का कहना है कि वॉक्सवैगन जर्मनी में कई फैक्ट्रियां बंद करने का सोच रही है। वो अपने खर्चे कम करना चाहती है और रॉयटर्स की खबर के मुताबिक वॉक्सवैगन 2026 तक 10 अरब यूरोज बचाना चाहती है और इनकी कॉस्ट कटिंग में 20% तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल कॉस्ट हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चाइना की गाड़ियों की कंपनियां मुकाबले में आगे निकल रही हैं और वॉक्सवैगन इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की तरफ पिवट करना चाहती है। नाज़रीन, कहा जा रहा है कि वॉक्सवैगन जर्मनी में एक बड़ी गाड़ी बनाने वाली फैक्ट्री और एक पुर्जे बनाने वाली फैक्ट्री बंद कर सकती है। अभी ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सी फैक्ट्रीज बंद होंगी, लेकिन तज्जिया नगारों ने रॉयटर्स को बताया कि सबसे ज़्यादा इम्कान ये है कि वॉक्सवैगन अपनी ऑस्टाबर्ग, सैक्सनी और ड्रेसडेन वाले प्लांट सबसे पहले बंद करे। वॉक्सवैगन के सीईओ ऑलिवर ब्लूम ने कहा है कि फैक्ट्रियां बंद करने का इम्कान है। ये कंपनी को मुस्तकबिल के लिए तैयार करने के लिए एक ज़रूरी स्टेप है। उन्होंने कहा है कि माशी हालात मुश्किल हैं, यूरोप में नई कंपनियां आ रही हैं और जर्मनी की मईशत कमज़ोर हो रही है, इसलिए कंपनी को ज़्यादा काम करना होगा। जून में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली कंपनी रिवियन के नाम से उन्होंने कहा था कि वॉक्सवैगन उन्हें $5 अरब इन्वेस्टमेंट फराहम कर रही है। नाज़रीन, इस हवाले से मजीद आपको बताएं कि दोनों कंपनीज मिलकर एक जॉइंट वेंचर के जरिए गाड़ियों के लिए सॉफ्टवेयर बनाएगी जो रोयन टेक्नोलॉजी पर चलेगी। वॉक्सवैगन के सीईओ ने कहा कि पहले वो $1 अरब लगाना चाहते थे, लेकिन अब वो $4 अरब लगाएंगे। इससे नाज़रीन पता चलता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ट्रेंड किस कदर तेजी से बढ़ रहा है और अगर इस पार्टनरशिप के फवाइद जाहिर होने लगे तो वॉक्सवैगन मजीद इन्वेस्टमेंट भी इस हवाले से कर सकती है। बिल्कुल। और मजदूरों की तंजीमें या ट्रेड यूनियन के बारे में बात करते हैं। ट्रेड यूनियंस ने इस फैसले की सख्ती से तनकीद की है। उनका कहना था कि इससे बहुत से लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। जर्मनी के मजदूर यूनियंस ने कहा है कि इसकी मुखालफत करते हैं और उन्होंने कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे और ये मुतालबा भी किया है कि इतने बड़े फैसले को बाकायदा रोल आउट प्रोसेस की ज़रूरत होती है। इस कंपनी में सिर्फ जर्मनी में ही 3 लाख लोग काम करते हैं और दुनिया भर में 6,50,000 लोग काम करते हैं। नाज़रीन, दुनिया भर में गाड़ियों की कंपनीज इलेक्ट्रिक कार्स बनाने की तरफ तवज्जो दे रही हैं, इसलिए वॉक्सवैगन का ये फैसला समझ आता है। सवाल यहाँ पे ये आता है क्योंकि हर तरफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की बात हो रही है, बेशक पाकिस्तान हो या दुनिया भर में, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन वही आ रहा है कि क्या इससे जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या बेहतर भी हो सकेगा या नहीं।
اور کیا عام لوگ بھی اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے یا نہیں؟ بالکل معیز، آئی تھنک آپ نے بہت صحیح بات کی طرف نشاندہی کی ہے. الیکٹرک وہیکلس تو موجود ہیں اور امریکہ میں اور یورپ میں کچھ لوگ کافی خاص طور پر الیکٹرک وہیکلس یوز کر رہے ہیں اور پیٹرولیم سے شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن باقی دنیا میں اس کا اتنا گہرا اثر نہیں نظر آ رہا. بلکہ آئی تھنک پاکستان میں ہی بہت چند ایسے شہر ہیں جہاں کوئی ای وی چارجنگ کا اسٹیشن بھی ہو. بالکل، لیکن اب آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے تو ایکچولی چائنا جس طرح اس مارکیٹ کو بالکل ڈومینیٹ کر رہا ہے وہ ناظرین وہ ایک ریولوشن ہے. جس طرح چائنا کی کچھ کمپنیز جیسے BYD جو کہ پہلے الیکٹرک بیٹریز بنانے میں کافی مہارت رکھتے تھے، اب وہ الیکٹرک وہیکلز کے بزنس میں آ گئے ہیں. اور جس طرح انہوں نے اسپیشلی ایلون مسک کے ٹیسلا کو جس طرح انہوں نے مات دی ہے، وہ تو ایک کیس اسٹڈی ہے کہ انہوں نے کس طرح مارکیٹ کے اندر انٹروین کیا ہے. اور جہاں آپ نے پوچھا کہ چارجنگ اسٹیشنز، آبویسلی جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. بالکل معیز، یہ کافی امپورٹنٹ سٹوری ہے اور اس سے ہم ناظرین کو اپڈیٹس دیتے ہی رہیں گے. لیکن جب تک بڑی کمپنیز اس الیکٹرانک وہیکل کی انڈسٹری میں نہیں داخل ہوں گی تو وہ اس طرح کا بڑا ٹرانسفارمیشنل چینج انڈسٹری میں نہیں لا سکتی کہ انفراسٹرکچر بھی امپروو ہو اور فیسلٹیز بھی. تو اس کے ساتھ ہم بڑھتے اپنی اگلی سٹوری کی طرف. بالکل، ہم اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن یہاں ہم نے الیکٹریکل وہیکلز کی بات کی تو یہاں چائنا کے کردار کو مینشن کرنا واقعی میں بہت ضروری ہے. کیونکہ جس طرح چائنا نے پچھلے کچھ عرصے میں الیکٹریکل وہیکلز کی مارکیٹ میں جا کے ڈسٹرپشن کی ہے، بلکہ ان کی اسپیشلی ان کی جو کمپنی ہے BYD، انہوں نے تو باقاعدہ ٹیسلا کو اس سال نمبر آف یونٹ سولڈ میں بھی مات دے چکے ہیں. اور اس سال صرف پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے میں چائنیز کمپنیز نے 3 سے 4 الیکٹریکل وہیکلز کے ماڈلز لانچ کیے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چائنا اس مارکیٹ میں کتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور جو بہت زیادہ جو امید ہے کہ اس کے فوائد عام شہریوں تک بھی منتقل ہوں گے، وہ ایکچولی چائنا کی کاوشوں کی بدولت ہی امید اس کے بارے میں کہی جا رہی ہے. اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو اب ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ہیں، ان پر کئی سنگین مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے تھے. یہ امریکی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی مجرم قرار دیا گیا شخص صدارت کے لیے کھڑا ہو رہا ہو. کیا یہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے یا صرف سیاسی تماشا؟ واقعی ایک بے مثال صورتحال ہے ناظرین، کیونکہ آج ہم ڈونلڈ ٹرمپ پر لگائے گئے الزامات کی تفصیلات اور ان کی تازہ ترین اپڈیٹس پر نظر ڈالیں گے. خاص طور پر ہم نیو یارک میں ان کے ہش منی کے معاملے پر توجہ ڈالیں گے، جہاں حال ہی میں امریکی تاریخ میں ایک اہم تبدیلی آئے گی. بالکل ٹھیک کہا معیز. ڈونلڈ ٹرمپ کے نیو یارک ہش منی کیس میں سزا سنانے کی تاریخ جمعے کو نومبر کے انتخابات کے بعد تک ملتوی کر دی گئی ہے اور یہ ریپبلکن امیدوار کے لیے ایک اہم کامیابی ہے جو کمالا ہیرس کے ساتھ وائٹ ہاؤس کی دوڑ میں سخت مقابلے کا سامنا کر رہے ہیں. جی اریبا، یہ ایک انتہائی اہم فیصلہ ہے اور اس کے پیچھے کی وجوہات پر غور کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو مزید اس حوالے سے آپ بتائیں کہ سابق امریکی صدر کو پہلے 18 ستمبر کو سزا سنائی جانی تھی. یہ معاملہ کاروباری ریکارڈ میں ہیرا پھیری سے متعلق ہے، جس کا مقصد ایک خاتون کے پاس ہونے والی سیاسی طور پر نقصان دہ معلومات کو خاموش کرنا تھا. اس تاخیر سے انتخابات پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ ریبا، آپ یہ بتا سکتی ہیں ہمیں پلیز؟ معیز، یہ کافی ایک پیچیدہ سوال ہے. اب جج نے سزا کو 26 نومبر تک ملتوی کر دیا ہے، یعنی 5 نومبر کے انتخابات کے 3 ہفتے کے بعد. یہ ٹرمپ کی وکلا کی درخواست پر کیا گیا ہے اور جج نے کہا ہے کہ فیصلہ انصاف کے مفاد میں ہے. لیکن کیا یہ واقعی انصاف کے لیے ہے یا سیاسی دباؤ کا نتیجہ ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. بالکل اریبا، آپ نے ایک انتہائی انٹرسٹنگ اور صحیح نقطہ اٹھایا ہے یہاں. اور یہ تاخیر ایسے وقت میں آئی ہے جب ٹرمپ اور ڈیموکریٹک کمالا ہیرس اگلے منگل کو بحث کے سٹیج پر آمنے سامنے ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یہ پہلے ہی ایک غیر معمولی صدارتی الیکشن ہے اور اب یہ فیصلہ اسے مزید پیچیدہ بنا رہا ہے. بالکل، اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ نے اس تاخیر کی کھل کے تنقید بھی کی ہے اور انہوں نے اپنے سوشل پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اس معاملے کو وچ ہنٹ قرار دیا اور کہا کہ اسے ختم کر دینا چاہیے. لیکن کیا یہ جمہوریت کے لیے صحیح ہے کہ ایک مجرم قرار دیا گیا شخص اس طرح کے بیانات دے کر صدر بنے؟ بالکل، اور یہ ایک بہت ہی تنازع والا مسئلہ ہے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 78 سالہ ٹرمپ کو مئی میں 34 الزامات میں گلٹی قرار دیا گیا تھا. یہ الزامات 2016 کے انتخابات سے پہلے ٹرمپ سے متعلق سینسٹیو معلومات کو خاموش رکھنے کے لیے ادا کی گئی رقم کو چھپانے پر تھے.
ناظرین، اصل میں ٹرمپ کو 11 جولائی کو سزا سنائی جانی تھی، لیکن یہ اس وقت ملتوی کر دی گئی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ سابق صدر کو فوجداری مقدمات سے وسیع استثناء حاصل ہے۔ یہ فیصلہ خود بحث طلب ہے کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سابق صدور کو اسی طرح کی چھوٹ ملنی چاہیے؟ یہ ایک پیچیدہ قانونی اور اخلاقی سوال ہے معیز۔ ٹرمپ کے وکلاء نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد نیو یارک کے فیصلے کو خارج کرنے کی درخواست کی تھی، اور جج مرچان نے کہا ہے کہ وہ اس درخواست کو 12 نومبر کو پر فیصلہ دیں گے۔ بالکل، یہ کافی اہم سوال ہے، اور جہاں تک اس درخواست کا تعلق ہے تو کہا یہی جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے یہ درخواست اس وجہ سے دائر کی تاکہ ان کے الیکشن سے پہلے اس سزا کی تفصیلات نہ آ جائیں یا ان کو سینٹنس نہ ہو جائیں، تاکہ اس کا جو سیاسی نقصان ہو ان کے انتخابات یا ان کی کیمپین پر نہ پڑے۔ کیا اب یہاں یہ غور طلب بات ہے کہ کیا یہ جمہوری عمل میں مداخلت نہیں ہے؟ بالکل، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، اور یہ بہت ہی حساس معاملہ بھی ہے۔ اس سے کچھ گھنٹے پہلے ٹرمپ نیو یارک میں تھے، جہاں انہوں نے اپنے متعدد قانونی مسائل کے بارے میں بیان دیا تھا۔ انہوں نے کئی خواتین کے جنسی ہراسانی یا حملے کے الزامات کی تردید بھی کی تھی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی مہم کو اس طرح متاثر کرے گا یہ بیان؟ دیکھیں، بالکل یہ ایک انتہائی چیلنج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے، کیونکہ انہوں نے خود بیان کیا کہ اس طرح کی جو پبلسٹی ہے وہ کسی کے لیے بھی اچھی نہیں، اور لیکن اس کے باوجود انہوں نے کئی خواتین کے جنسی ہراسانی یا حملے کے الزامات کی تردید بھی کی۔ لیکن اریبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ان کی مہم کو کس طرح متاثر کرے گا؟ یہ ان کی مہم کے لیے یقینی طور پر ایک بڑا چیلنج ہے۔ ٹرمپ نے خود تسلیم کیا ہے کہ یہ اس قسم کی پبلسٹی کسی کو پسند تو نہیں، لیکن پھر بھی وہ 1 گھنٹے تک بغیر کسی اشارے کے ووٹرز کو مختلف خواتین کے الزامات یاد دلاتے رہے، جن میں مصنفہ ای جین کیرل بھی شامل ہیں۔ اور کیا یہ ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے یا ایک غلطی، یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن جس قسم کی ہم نے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ریپبلکن کیمپین دیکھی ہے، اس سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ان سارے نیگیٹو ایسپیکٹس کو اپنی پبلسٹی سے جوڑتے ہیں، اور ان نیگیٹو ایسپیکٹس کے تھرو ہی وہ بار بار میڈیا میں اپنا ذکر کروانا چاہتے ہیں، اور اس سے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ریپبلکن پارٹی کو کافی فائدہ پہنچتا ہے۔ بالکل، جیسے کچھ ماہرین نے تو کہا کہ جی ہلری کلنٹن جس طرح الزامات، جب 2016 میں آپ کو یاد ہوگا جو ای میلز اسکینڈل آیا تھا کہ ہلری کلنٹن کس طرح مطلب اس کو تو ان کو کافی زیادہ نیگیٹو افیکٹ کیا تھا، تو ان کو لگ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اسی طرح ریاکشن ہوگا۔ لیکن میں نے اس وقت بھی کہا، اور اب جو صورتحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہلری کلنٹن کے حوالے سے جو اس وقت کے اسکینڈل تھے یا جو آج ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ معاملات ہیں، وہ کافی ایپلز ٹو اورنجز کمپیریزن لگتا ہے، کیونکہ اس وقت تو ہلری کلنٹن کو بہت زیادہ ڈیمیج ہوا تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو تو یہاں حقیقی طور پہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، یہ جو جتنی بھی کیمپینز ان کے خلاف جو معاملات آتے رہے ہیں، اور آئی مسٹ سے کہ انہوں نے ان چیزوں کو اپنے حق پہ کافی اچھی طرح استعمال کیا ہے۔ بالکل، خبروں کا سلسلہ آگے ہی بڑھائیں گے بریک کے بعد، کہیں جائیے گا نہیں اور دیکھتے رہیے بول نیوز۔ ویلکم بیک ٹو فرنٹ پیج۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ جاری ہے، اب ہم چلتے ہیں آج کی اپنی اگلی خبر کی جانب، جو کہ انتہائی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اور ہم بات کریں گے ایک ایسی نیٹ فلکس سیریز کی جو آج کل پاکستان میں ٹاپ ٹرینڈنگ پہ ہے۔ بالکل، ہم آج ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو آج کل بھارت میں بھی شدید بحث کا باعث ہے۔ نیٹ فلکس پر ریلیز ہونے والی ایک ویب سیریز جو 1999 میں ایک بھارتی مسافر طیارے کی اغوا کاری پر مبنی ہے، اس نے ملک میں ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف بھارت کی حالیہ تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، بلکہ اس نے بھارت پاکستان تعلقات پر بھی بہت گہرا اثر ڈالا ہے۔ بالکل درست کہا ریبا آپ نے، اور ناظرین سیریز کا نام ہے IC-814 دا کندہار ہائی جیک، اور اسے مشہور فلم ساز انوبھاو سنہا نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یہ کھٹمنڈو سے دہلی جانے والی پرواز کی اغوا کاری کی کہانی بیان کرتی ہے، جسے طالبان کے زیر قبضہ کندہار لے جایا گیا تھا۔ اس واقعے میں بھارت نے ایک مشکل فیصلے کا سامنا کیا کہ یا تو مسافران کی جان بچائی جائے یا دہشت گردوں کے سامنے نہ جھکا جائے۔ بالکل معیز، آپ نے بالکل صحیح اشارہ کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ 25 سال کے بعد یہ واقعہ دوبارہ کیوں تنازع کا باعث بن رہا ہے، اور سیریز میں دکھائی جانے والی چیزوں میں سے کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ ہے۔
اصل تنازع سیریز میں اغواکاروں کے ناموں کی نمائش پر ہے۔ سوشل میڈیا یا صارفین نے فلم سازوں پر تنقید کی ہے کہ انہوں نے اغواکاروں کو بھولا اور شنکر جیسے عام ہندو نام دیے ہیں۔ ناظرین، جبکہ ان کے اصل نام ابراہیم اتھر، شاہد اختر سید، سنی احمد قاضی، مسٹری ظہور ابراہیم اور شاکر تھے۔ اور بی جے پی کے رہنما امت موالیہ نے بھی ایکس پر الزام لگایا کہ سیریز میں اغواکاروں کے غیر مسلم عارضی ناموں کا استعمال کر کے فلم سازوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ ہائی جیک شاید ہندوؤں نے ہی کیا تھا، اور یہ IC 814 کے حوالے سے غلط جو ہے تاثر ہے۔ یہ ایک سنجیدہ الزام ہے، لیکن کیا یہ واقعی تاریخی حقائق کی غلط نمائندگی ہے؟ اریبہ، یہاں حقیقت تھوڑی پیچیدہ ہے، کیونکہ بھارت کی وزارت داخلہ کی جانب سے 2000 میں جاری کردہ ایک بیان تصدیق کرتا ہے کہ واقعی اغواکاروں نے انہی فرضی ناموں کا استعمال کیا تھا۔ تو آنیسٹلی مجھے نہیں سمجھ آ رہا جو ہسٹیریا انڈیا میں کریٹ ہے وہ کیوں ہے۔ اب اس بیان میں یہ کہا گیا تھا کہ مسافروں کے لیے یہ اغواکار چیف ڈاکٹر برگر، بھولا اور شنکر کے نام سے جانے گئے تھے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریز دراصل تاریخی طور پر درست ہے؟ بالکل، یہ دلچسپ نقطہ نظر ہے۔ اس تنازع کے بعد نیٹ فلکس نے ڈسکلیمر بھی اپڈیٹ کیا تھا، جس میں اب اغواکاروں کے اصل اور کوڈ نیم دونوں ہی شامل ہوں گے۔ پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ نیٹ فلکس اور Amazon پرائم دونوں نے اپنے مواد پر کافی تنقید کا سامنا کیا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے تنازعات مستقبل میں بھارت میں مواد کی تخلیق کو متاثر کریں گے؟ یہ کافی پیچیدہ سوال ہے۔ ایک طرف تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلم سازوں کو اس طرح کے تنازعات شاید اور محتاط بھی بنا سکتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں مزید تحقیق اور حساسیت کے ساتھ کام کرنے پر مجبور بھی کر سکتے ہیں، جو شاید بہتر مواد کا بھی باعث بنے۔ بہت خوب اریبہ، تو آخر میں ہم اپنے ناظرین سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہر کسی کو غور کرنا چاہیے۔ کیا تاریخی درستگی سب سے اہم چیز ہے، یا پھر سماجی ہم آہنگی بھی کچھ اہم ہے؟ کیا فن کو سیاست سے آزاد ہونا چاہیے، یا پھر اسے معاشرتی ذمہ داری نبھانی چاہیے؟ ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں ضرور سوچیں اور اپنی رائے ہمیں بتائیں۔ ناظرین، IC 814 پہ مزید ہم نے گفتگو کرنے کے لیے دعوت دی ہے ایوب ترین صاحب کو، جو کہ 1999 میں اس وقت آن گراؤنڈ کندہار ایئرپورٹ پہ موجود تھے BBC کی طرف سے۔ السلام علیکم ایوب صاحب۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار جوائننگ اس دس مارننگ آن فرنٹ پیج۔ سر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ویسے تو آج کل یہ IC 814 پاکستان کیا بھارت کیا پوری دنیا میں اس وقت گفتگو کا موضوع ہے، آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ 1999 میں جب یہ ہائی جیکنگ ہوئی تو آپ نے گراؤنڈ پہ کیا دیکھا؟ جی بالکل، یہ 24 دسمبر 1999 کا واقعہ ہے، اور آج تقریباً میرے خیال میں 24-25 سال اس واقعے کو پورے ہو چکے ہیں۔ اچھا ہو گیا آپ نے یاد دلایا ہمارے ماضی کو۔ کوئٹہ سے چمن اور کندہار کا جو اس وقت راستہ تھا، روڈ تھا، وہ بہت زیادہ خراب تھا، تو ایک عجیب سی ماحول تھی۔ تو اگلے دن پھر آپ ایئرپورٹ پہنچے، وہاں کندہار ایئرپورٹ پہ، کندہار ایئرپورٹ کی اس وقت جو حالت تھی وہ انتہائی زیادہ خراب تھے۔ تو وہاں انڈین ایئر لائن کا جو جہاز تھا وہ اس وقت وہاں پہ کھڑا تھا کندہار ایئرپورٹ پہ، لیکن اس کے جو سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو بہت کم ہی تعداد میں جو طالبان تھے، ان کے جو پولیس والے تھے یا دوسرے تھے، وہ وہاں سیکیورٹی کا انتظام کر رہے تھے۔ بعد میں آہستہ آہستہ وہ جو طالبان تھے، طالبان کی لیڈرشپ تھی، وہ تو وہاں پہ موجود تھی، لیکن اس کے دوسرے دن بعد، یعنی تیسرے دن بعد ہائی جیکنگ کے، تو اس کے بعد جو ہے انڈین کا جو ایک وفد آیا تھا کندہار ایئرپورٹ پہ، اور انہوں نے اس وقت جو ان کے وزیر خارجہ تھے مولوی وکیل احمد متوکل، اور وزیر شہری ہوابازی کے جو ان کے وزیر تھے اختر عثمانی صاحب، اور اس طرح دیگر جو قائدین تھے اس وقت طالبان کے، تو ان سے انہوں نے مذاکرات کا آغاز کیا۔ جہاز کے جو گلاسز تھے یا جو کڑکیاں تھی، ان کو ہائی جیکر ہمیشہ بند رکھتا تھا، کبھی کبھار وہ کھول لیتا تھا، تو ہم دور سے اس میں کوشش کرتے تھے کہ ہائی جیکر موومنٹ کر رہے یا آ رہے یا جا رہے جہاز کے اندر، تو اس طرح کی صورتحال تھی۔ لیکن اوورآل یہ جو مووی کی آپ نے بات کی ہے، تو مووی یقیناً ہائی جیکنگ سے متعلق ہوگی،
لیکن مووی میں بہت ساری چیزیں اس طرح بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے ڈالتے ہیں. میڈیا کا کیا کردار رہا تھا 1999 کے اس ہائی جیکنگ انسیڈنٹ میں؟ کیونکہ اب تو فلم بن رہی ہے لیکن اس وقت میڈیا نے کیا رول پلے کیا تھا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ میڈیا نے انڈین بالکل اس وقت میڈیا کا جو رول تھا، میں اگر پاکستانی میڈیا کی بات کروں تو وہ بہت زیادہ ہی پازیٹیو تھا، کیونکہ پہلے ایک دوسرے دن اور تیسرے دن جو ہے وہ پاکستانی میڈیا وہاں پہ موجود رہی. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں پہنچی، جس میں جاپان سے، چائنا سے، عرب ورلڈ سے، اور اس طرح جو یورپین اور وہ جو میڈیا تھے، انٹرنیشنل میڈیا کے لوگ بھی بہت زیادہ آ گئے تھے. اور اس میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ ہمارے ہاں بہت کم جو ہمارے کیمرہ مین ہوتے تھے ان کے پاس وہ چھوٹے لینز والے کیمرے ہوتے تھے، لیکن جب باہر سے فوٹوگرافر اور ان کے جو آئے تو انہوں نے وہ بڑے بڑے لینز اٹھا کے بالکل جو جہاز کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بھی موومنٹ ہوتی تھی، اگر وہ اس کے شیشے کھل جاتے تھے تو اس کو وہ کیپچر کرتے تھے. لیکن اس وقت نیٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو وہاں پہ وہ زیادہ تر جو جرنلسٹ تھے، ہمارے پاس تو اس طرح کا کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن باہر کے جو جرنلسٹ تھے ان کے پاس سیٹلائٹ فون ہوا کرتے تھے، تو اس کے ذریعے پھر ہم اپنے ہی اداروں کو خبریں بھی دیتے تھے، ان کو آگاہ بھی کرتے رہے. اس سب میں بھارت کا کردار تھا وہ کیا سیکیورٹی لیبس تھا یا ان کی سفارتی ناکامی تھی کہ ان کو کس طرح پسپا ہونا پڑا؟ بالکل، جو میں اگر بتا دوں کہ یہ تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ یعنی 7-8 دن کا یہ سلسلہ چلا تھا، اور اس کے لیے جو اس وقت بھارتی وزیر خارجہ تھے جسونت سنگھ، وہ بھی 2-3 دفعہ قندھار آئے تھے. پہلے آئے تھے، انہوں نے طالبان سے بھی مذاکرات کی تھی. میرے خیال پہلے مرحلے میں شاید ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا تھا، وہ آئی جیکرز کے جو اس وقت کے جو مطالبات تھے وہ میرے خیال میں پہلے مرحلے میں اس کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن کیونکہ آئی جیکرز کا اپنا ایک اصول تھا، جب ہم جہاز کے آس پاس ہوتے تھے وہ کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. بہت شکریہ، آپ نے ہمارے شو پر ہمیں جوائن کیا اور ہمیں آگاہ کیا ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ ہسٹوریکل ایونٹ سے جو کہ آپ عینی شاہدین تھے. تو ناظرین، امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا ایوب صاحب کی باتیں سن کر، کیونکہ ہمیں بھی بہت اچھا لگا. انہوں نے میڈیا کی تعریف کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریسورسز تب بھی پاکستانی میڈیا کے پاس کم تھیں اور پھر بھی وہ اپنا پورا بھرپور کام کرنے کی کوشش کرتے. بہترین انہوں نے منظر کشی کی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے نیٹ فلکس سیریز سے زیادہ اچھا جو ہے بیان کیا کہ اس دن ہوا کیا تھا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہوا جاتا ہے ختم. آپ سے ملاقات ہوگی دوبارہ کل انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور بول نیوز کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر اپنا فیڈ بیک ضرور ریکارڈ کریے گا. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.